नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी शय को बिना मकसद के नहीं बनाया है। इंसान अगरचे अशरफुल मखलूक़ात है और उसे तमाम दीगर जानदारों पर फजीलत हासिल है, मगर इसके बावजूद हैवानात में भी अल्लाह ताला ने इतनी अकल दे रखी है कि वो अपनी अकल की बिना पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और इसकी मिसाल एक जानवर है जो कि गधा है। अगरचे गधे कम अकल कहलाते हैं और ये कि बाज़ दफ़ा उन्हें बेवकूफ़ भी कहा जाता है, मगर गधों के अंदर भी रास्ता ढूंढने की सलाहियत पाई जाती है जो कि इंसानों में भी इतनी अच्छी सलाहियत नहीं होती। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। बहुत से मुल्कों से इंजीनियर मंगवाए गए, मगर वो भी रास्ता तलाश करने में नाकाम रहे, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुश्वार था, पहाड़ी इलाका था और बेशुमार ही पथरीला हिस्सा था। कोई भी शख्स वहाँ पर सड़क बनाने के बारे में सोच ना सकता था, मगर उसी इलाके के एक ठेकेदार ने ये सोचा कि क्यों ना मैं गधे को इस काम के लिए इस्तेमाल करूं। उसने एक गधे पर चूना लादा और उसे उस पहाड़ी इलाके में खुला छोड़ दिया कि वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। और वाकई गधे ने कुछ ही अरसे में वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और यूँ उस पहाड़ी इलाके में सड़क बन गई। चनाचा अगर हम अपने घर में कोई जानदार पालते हैं, कोई पालतू जानवर रखते हैं, जैसे कि बिल्ली है या कुत्ता है या गधा है या घोड़ा है, तो उस जानवर से भी इंसानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इन जानवरों को हमें मारना नहीं चाहिए या इनसे बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये चूँकि जानदार हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, इनके साथ हमें रहम दिली का सलूक करना चाहिए। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरह यूसुफ। हम सूरह यूसुफ को इस लिहाज से जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है और उनके नाम से मंसूब है, जो कि एक पैगंबर थे और उन्होंने ज़िंदगी में किस कदर मुश्किलात झेली, किस कदर मसाइब सहे। इसी से इंसान को सबक सीखना चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी कितने मुश्किल मराहिल से गुज़रे हैं, जिनमें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये तमाम ही पैगंबर ऐसे थे जिन्होंने कि बहुत सी मुश्किलात सहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो बिना किसी सहारे के थे। उनकी वालदा और बाप भी इंतकाल कर गए, फिर वो यतीमी की हालत में रहे। उनके चचा ने उनकी मदद की, उनके दादा के पास रहे, फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों की मदद लेते रहे। और यूँ भी यतीमी एक ऐसा अंसर है जो कि इंसान की शख्सियत को कहीं ना कहीं खला छोड़ देता है। इंसान की शख्सियत अधूरी सी महसूस होती है, लेकिन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इतना फ़ज़ल किया कि उनको यतीमी की हालत में पाला, जैसे कि सूरत ज़ुहा में इसका ज़िक्र फरमाया है। हम आज सूरह यूसुफ के बारे में बात करेंगे। सूरह यूसुफ तदवीनी एतबार से 92वें नंबर की सूरत है। इस सूरत का नाम यूसुफ इसलिए रखा गया कि इसमें यूसुफ का एक शानदार किस्सा मौजूद है, जिसको खुद कुरान पाक ने अहसनुल क़िसस कहा है, यानी सबसे हसीन तरीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इसकी 111 आयात हैं और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। तरतीबवार ऐसे है कि सूरह फातिहा में हिदायत मांगी गई थी
اور ہدایت عطا کرنے کا طرز اور سلیقہ بتایا گیا تھا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جو 4 طرح کے لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہدایت کے مراحل شروع ہوئے اور انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے مقام پر لایا گیا۔ سورہ بقرہ نے وہ سارے راستے بتائے۔ انسان کے اندر نفس ہے تو وہ نفسانیت کا شکار ہو کر منزل کھو سکتا ہے، اور سورہ آل عمران میں نفسانیت سے نکال کر معرفت الہی کی طرف گامزن کر دیا۔ جب معرفت الہی مل گئی اور نفس کی تکمیل ہو گئی، پھر فرمایا کہ اب تم اپنا خاندان بناؤ، اپنی بیوی اور بچے رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد سورہ انبیاء آ گئی، اس کے بعد سورہ نساء آ گئی، تو عورتوں کی حقوق اور فیملی سٹرکچر بتا دیے گئے۔ پھر جب فیملی بنی دسترخوان بچھنا تھا، پھر سورہ مائدہ آ گئی، اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ پھر کھانے پینے کے احوال شروع ہوئے تو سوال اٹھا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ پھر سورۃ انعام آ گئی، اس احتیاط کے ساتھ بندہ مومن نے کھایا، اور پھر یہ نعمتیں دی گئی ہیں تو اس اللہ کا نام پڑھو، یعنی دعوت تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ پھر سورہ اعراف آ گئی، پھر تبلیغ شروع ہوئی اور ہر طرح کے لوگ ملے، اسکیم متبع لڑائی ہوئی تو سورہ انفال آ گئی کہ لڑنے کے بھی کچھ حدود ہیں، جہاد کرنا ہے، اصول ہیں، پھر جنگ و جدل ہے، انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے۔ پھر سورہ توبہ آ گئی کہ پریشان نہ ہو، توبہ کر لو۔ اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے حساب سے اسباق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں منہمک ہو کر زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے معاف کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان گم ہو جائے تو اسے دیگر پریشانیوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دور کیا، پھر یعقوب علیہ السلام نے غیر اللہ کی طرف راہ کی تو ان کی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا سبق دیا کہ وہ مصیبت میں پڑ گئے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام مشکلات میں گرفتار ہو گئے۔ جب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ مجھے خواب میں ستارے نظر آئے ہیں اور میں نے ایک چاند کو دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود بھی پیغمبر تھے تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نامزد کر لیا ہے، تو انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کیا، مگر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اور حضرت بنیامین بھی ان کے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ دونوں ہی سگے بھائی تھے، جبکہ باقی بھائی دیگر بیویوں میں سے تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ایک جنگل میں لے جا کر انہیں مار دیں گے۔ انہوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت چاہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ تردد کیا کہ وہ بھیجنا نہ چاہتے تھے، مگر بالآخر انہوں نے بھیج دیا، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم بھائی غافل نہ رہ جاؤ، مگر بھائی نے کچھ خوش آمدی انداز اپنا کر انہیں لے جایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ان کا لباس اتارا اور ان کو کنویں میں لٹکا دیا، اور اس کے علاوہ ان کو اپنے یوسف علیہ السلام پر کچھ بھی ترس نہ آیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کے کپڑوں پر جانور کا رنگ لگا کر اور جانور کا خون لگا کر لے گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا کہ کیسا بھیڑیا تھا کہ اس نے میرا یوسف کھا لیا لیکن یوسف علیہ السلام کے کپڑے نہیں پھاڑے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ضرور اس میں کوئی چال ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو
ایک تاجر نے خریدا اور اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں پر اس تاجر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی اور ان کو دعوت گناہ دی، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور جب بادشاہ کے دربار میں یہ مقدمہ چلا تو ایک بزرگ نے یہ کہا کہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو گناہ یا جو جرم ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر آئے گا، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس عورت پر آئے گا جس کا نام زلیخا تھا۔ اس عورت پر تو الزام نہ آیا کیونکہ وہ بادشاہ کی بیگم تھی، تو پھر بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اس جرم میں نہیں پھنسو گی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اور اس وقت ایک چھوٹا بچہ بھی جو کہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ کنویں پنگوڑے میں لیٹا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اس کا الزام تو زلیخا پر ہی جاتا ہے۔ زلیخا کو عورتوں نے یہ کہا جو کہ اس کی دربار میں موجود تھیں کہ تم کیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئیں، اس میں کیا خاص بات تھی، یہ تو ایک غلام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دکھایا گیا۔ اس پر تمام عورتوں نے سیب کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ اور یہ کہ اس عورتوں نے یہ مانا کہ واقعی تم فدا ہو گئیں، کیونکہ واقعی وہ حسن بے مثال رکھتے تھے۔ مگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور انہوں نے کسی بھی قسم کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور کئی عرصہ تک وہ جیل میں رہے۔ جیلوں میں خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور ملزمان یا ان کے جو جیل کے افراد تھے وہ ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ بادشاہ نے بھی ان سے ایک دفعہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے درست بتا دی، اور یوں وہ کئی عرصہ تک جیل میں ہی رہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آزمائش وقتی ہے، اور یہ کہ جو اس میں کامیاب ہوگا وہی سرخرو ہوگا۔ اس سورہ یوسف کو پڑھنے کے کچھ فضائل بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے محروم ہو جائے تو مسلسل 40 دن تک تلاوت کرے، انشاءاللہ وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ مقدمہ میں جب جج سخت ہو تو 13 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر اپنے ساتھ لے جائیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے بھی سورہ یوسف کا پڑھنا باعث فخر ہے اور باعث نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔